A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, I am Lieutenant Colonel retired Mohammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. Dear students, our today's subject is curriculum development and implementation. In this connection, we had several lectures earlier. Today, we will be discussing the foundation of curriculum development, in which we will study the economic foundations of curriculum development. Before we start our today's lecture, I would like that we do a revision of our previous lectures and we quickly go through what we have earlier learnt. Just to refresh your knowledge, we earlier discussed what is curriculum. Curriculum, we said that it is basically a pathway towards achieving educational objectives. Curriculum development is the process of assessing the needs, formulating objectives, and developing instructional objectives and evaluation. Curriculum बुनियादी तौर पे ये एक रास्ता है जो कि हमें अपने पहले से जो तयशुदा मकासद होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तालीम के, उसके हसूल का एक ज़रिया बनता है. करिकुलम बज़ात ख़ुद एक मकसद नहीं है, ये वो ज़रिया है जिसको एडॉप्ट करके हम तालीम के मकसद को अचीव करते हैं. करिकुलम जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सी अवामिल उसके अंदर शामिल होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जब हम करिकुलम डेवलपमेंट करने बैठ जाते हैं तो उस करिकुलम के लिए हमने सबसे पहले सिचुएशनल एनालिसिस करनी होती है, जिसमें हम ये पता चलाते हैं कि जो मौजूदा एग्जिस्टिंग और प्रिवेलिंग हालात हैं उसके अंदर बच्चों की क्या नीड्स हैं, उसके अंदर टीचर्स की क्या नीड हैं और सोसाइटी की क्या नीड्स हैं. हमने ये मुख्तलिफ़ नीड्स को यकजा करके एक करिकुलम को डेवलप करना होता है ताकि ये जो करिकुलम है ये कल जब अमल में आए, जो ये बन जाए, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ रह न जाए जो कि वक्त के और तकाज़े की ज़रूरत थी लेकिन वो हमसे किसी तरीके से रह गई. लिहाजा ये सर्वे करना, ये मालूम करना कि वक्त और हालात के क्या तकाज़े हैं, क्या ज़रूरतें हैं और उनको सोच समझ के करिकुलम का ऑब्जेक्टिव का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी अमर है. इसी तरह जब हम नीड्स को पता चला लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इट लीड्स अस इन मेकिंग दी ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स मेकिंग बहुत मुश्किल काम होता है, ख़ुसूसन इसके अंदर बहैसियत कौम हमारा जो एक शनाख्त होती है, हमारी जो एक आइडेंटिटी होती है, उसको देखना, अपने मुल्क के हसूल के मकसद को देखना, अपने माशरे के एहसासात और जज्बात को देखना, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स देखना, उनके रिलीजन और उनके कल्चर के जो मामलात हैं उन चीज़ों को सारे बरोकार लाना. इसके साथ साथ जो मौजूदा दौर है और जो आने वाला दौर है उसके अंदर जो चीज़ें और जो अवामिल कारफरमा हो सकती हैं और हैं उन चीज़ों को देखना. लिहाजा जो करिकुलम डेवलपमेंट है ये एक बहुत पेचीदा अमल है. इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है और देखने के बाद ऑब्जेक्टिव्स को बनाया जाता है. ऑब्जेक्टिव्स जब हम बनाते हैं तो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव होते हैं काफ़ी अरसे के बाद. लिहाजा तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी फ्यूचरिस्टिक, कि जब वक्त गुज़र जाए बीच में से बच्चा तालीम हासिल करे और अपनी तालीम मुकम्मल करे तो ऐसा ना हो कि उस वक्त जो है जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं इर्रेलेवेंट ना हो. लिहाजा करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स का तयन करते वक्त इस बात का जो है कतई ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो करिकुलम हो वो फ्यूचरिस्टिक हो, वो आगे की तरफ देखे, वो आगे के हालात वाक़यात को प्रिडिक्ट करके जो है वो उसमें वो शामिल करे. लिहाजा ताकि वक्त आने पर करिकुलम जो है वो इर्रेलेवेंट साबित ना हो.
اس کے ساتھ کریکولم جب ہم بنا لیتے ہیں تو کریکولم بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم آبجیکٹیوز بھی سیٹ کریں گے، لیکن اگر کریکولم کو جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں جو کہ پریکٹیکلی کلاس روم کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ ٹیچرز ہیں. ٹیچر کی اپنی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، وہ ایک خاص طریقے سے پڑھاتا ہے اور اس کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. لہٰذا ٹیچر کے اوپر بھی بہت زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ جو تعلیم کا عمل میں لائے گا تو اس کے دوران اس کے پاس کیا میچنگ پیڈاگوجیکل انسٹرکشنز ہیں، وہ میتھڈز ہیں اس کے پاس کہ جس طریقے سے وہ ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز کو وہ اچیو کر سکے. لہٰذا یہ وہ عوامل ہیں جو کہ کریکولم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب کریکولم کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کو آخر میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں، خواہ وہ شارٹ ٹرم نتائج ہوں، کیا وہ لانگ ٹرم ہو یا میڈیم ٹرم ہو. لہٰذا کلاس روم کے اندر بھی ٹیچر جو ٹیسٹ اور اسیسمنٹ کا عمل جاری رکھتا رہتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کی ڈیولپمنٹ پہ نظر رکھتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹس کے آخر میں، سیمسٹر کے آخر میں، ایئر کے آخر میں وہ ٹیسٹ لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس لیول تک پہنچا ہوا ہے، کیا اس نے وہ جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ اس سے خوش اسلیبی گزرا ہے یا نہیں. It is the process of creating planned curriculum, pedagogy, instruction and presentation mode. جو کریکولم ہے یہ بنیادی طور پہ ایک پلانڈ طریقہ ہے. اس کو باقاعدہ بیٹھ کے ایک اسپیکٹ جو ہے وہ ڈسکس کر کے، وہ ایلیبوریٹ کر کے، اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر کے اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پریکٹیکلی دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر ایکسپرٹس کی اوپینین لی جاتی ہے. لہٰذا جو کریکولم ہے یہ ایک ہمہ جہت ایک ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کہ بہت کارآمد اور امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اٹ لکس ایٹ the present time and it also looks towards the future. Secondly, we will also discuss about the philosophical foundation. We learnt that philosophy is the mother of all knowledge. Philosophy is about reality, truth, wisdom and knowledge. جو پوشیدہ زندگی کے معاملات ہیں، زندگی یا دنیا کے جو کارفرما اصول ہیں، جس طریقے سے زندگی چلتی ہے، تو وہ جو طریقہ ہوتا ہے، وہ جو پرنسپلز جو چیزیں وضع کرتی ہیں اس کو ہم فلاسفی کہتے ہیں. لہٰذا فلاسفی جو ہے ایک وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم حقیقت تک پہنچتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں. حقیقت کے جاننے کا جو عمل ہے یہ ہم وزڈم اور نالج کے ذریعے عمل میں لاتے ہیں. فلاسفی is also called the mother of all languages. انسان جو ہے بنیادی طور پہ اس کے اندر دماغ ہے، سوچ کا عمل ہے، وہ سوچتا ہے. صرف سوچنے سے اس کا کام نہیں ہوتا، جب وہ اپنے سوچ کے عمل کو کویسچننگ کرتا ہے، وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس میں انکویزیٹیونیس ہے، اس کے اندر کیوریوسٹی ہے. he wants to inquire, he wants to explore and he wants to expedite، کہ وہ ایکسپیڈیشن کرنا چاہتا ہے، وہ ڈسکور اور انوینٹ کرنا چاہتا ہے. یہ جو عمل ہے انسان کا، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھے، اپنے جو زندگی کے معاملات ہے اس میں وہ حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرے اور چیزوں کی تہ تک پہنچے. لہٰذا فلاسفی جو ہے ایک قدرتی عمل ہے جو کہ دماغ کے اوپر ایک مینٹل پروسیس ہے، اور یہ جو مینٹل پروسیس ہے یہ ایک انسان کی انکویزیٹیونیس کا ایک بنیادی پہلو ہے. We discussed about the historical foundation of education. ہسٹری جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم شروع میں کیا تھے، بعد میں کیا بنے اور ہم آج کیا ہیں. تو یہ جو ایک ہمارے تاریخ کا ایک تسلسل ہے، یہ ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں اچھے خیالات ابھرتے ہیں. اچھی سوچ آنے سے اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنا دیا. اس نے ایز انڈیویجول، ایز سوسائٹی اپنے
معاملات, کام اور سسٹم اس نے ڈیوائز کر لیا اور وہ بہتر طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. انسان ہسٹوریکل فاؤنڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پری ہسٹورک دور میں وہ فیملی کی شکل میں رہتا تھا. وہ فیملی جو ہے ایک سوسائٹی کی پہلی اکائی ہے. پھر اس نے گروپ کی شکل میں سوسائٹل فارم لے لیا, اینڈ دس گروپ living in the form of a group changed into a tribal system, and the tribal system became either nomadic, جو کہ پھرتے رہتے تھے ایک جگہ سے, خانہ بدوش ہوتے تھے, یا جو ہے وہ سیٹل ہو گئے. لہٰذا جو سیٹلڈ لوگ تھے جنہوں نے سٹیز آباد کرتی, they turned into nations and civilization. اور ہم ماڈرن ٹائمز میں دیکھتے ہیں کہ جو سویلائزیشن کی جو ارتقا ہے, جو عمل ہے, جو پروسیس سے وہ لوگ گزرے, وہ آج موجودہ دور تک میں ہم ان کے جو علم کے ثمرات تھے اس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. Dear students, then we discussed about the psychological foundation of education and curriculum, and that psychology basically provides us how we should think, how we are thinking. It is related to the mental process and also related to the individual behavior and attitude. سائیکالوجی کے اندر بنیادی طور پہ وی سی کہ انسان کا سوچ کا عمل کوگنیشن کا کیسے آتا ہے, دیٹ از دا پرسیپشن اینڈ کوگنیشن. اس کا بیہیویئر کیسے ہوتا ہے, ایموشنلی وہ کس قسم کا ہے, اس کی پرسنالٹی ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کیسے بنتی ہے, اور اس ایک شخصیت کی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ انٹر پرسنل ریلیشن کیا ہے. کریکولم کے اندر we also discussed کہ there are certain learning theories in curriculum which are the behaviorist theories جو کہ stimulus اور response اور reinforcement کے اوپر عمل میں آتی ہے. Then there is the theory of cognition کہ جو یہ علم کا حاصل کرنے کا عمل ہے یہ cognition کے تھرو ہوتی ہے. یہ جو ہے انسان جو ہے اپنے ماحول سے سیکھتا رہتا ہے, experiences سے سیکھتا ہے. Then was the theory of humanism which emphasizes on effective domain of learning. The importance of psychological foundation is that teaching, the curriculum and learning are interrelated, and psychology cements the relationship. This disciplined field of inquiry furnishes theories and principles of learning that influence teacher-student behavior within the context of curriculum. The basis for understanding how the individual learners interact with the objects and the persons. Screen for helping determine what are objectives and how learning should take place. Dear student, now we come to the revision of the sociological foundation of curriculum. بنیادی طور پہ جو انسان ہے he prefers to live in the form of a society. Society is basically a group of people living together and sharing a common culture. So sociology جو ہے is the study of social behavior of society including its origin, development, organization, network and institution. Sociology in education is confronted with the problems of relationship between society and education. Sociology جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں اور جس طریقے سے معاشرے کا چلنے کا طریقہ ہے وہ جب ہم ایجوکیشن کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو دیٹ بیکمز sociology. It makes an effort to achieve the aims of sociology through educational process, which is nothing but an interaction between the individual and the society. So sociology is basically the human interaction between the individual and the society. عزیز طلباء, ہم جب معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے. کوئی اور وہ اس طرف مائل ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے رہیں, وہ جو ہیں اپنے گروپ میں, اپنے قبیلے میں, اپنے فیملی کے اندر وہ یکجا ہوں اور وہ اکٹھے ہوں تاکہ وہ جو معاملات زندگی ہے اس کو بطور احسن وہ سر انجام دے سکے. لہٰذا
ان کے بہن بھائیوں سے، اپنے فیملیز میں جو مختلف رشتے ہوتے ہیں، آپس میں ان کا ایک دوسرے کے اوپر خاصا جو ہے وہ ڈپینڈنسی رہتی ہے، وہ ان کے ایک دوسرے کی ضرورت رہتی ہے. لہٰذا جو معاشرے کے اندر انسان دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ رہتا ہے وہ ان کو اکٹھا رہنے پہ مجبور کرتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، ہم جدھر بھی نظر دوڑائیں تو کہیں بھی انسان وہ اکیلے نہیں رہتا، ہمیشہ وہ اپنے آپ کو اپنے قوم، قبیلے، فیملی اور سوسائٹی کے ساتھ وہ منسلک رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہی از کالڈ ایز اے سوشل ہیومن بینگ. تو یہ انسان کی فطرت کا ایک بہت ہی بنیادی ایک پہلو ہے. لہٰذا جب یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو ایجوکیشن کے اندر بھی اس کا رول اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. سو sociology and education are closely related to each other. Whenever we speak of sociology, education system and school have been studied as social phenomena. تو لہٰذا جو تعلیم کا عمل ہے، اس پروسیس کے اندر جو اسکول کو اور کالجز کو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اسکول کالجز کے اندر کلاس رومز ہوتے ہیں، اور کلاس رومز کے اندر مختلف بیک گراؤنڈ سے بچے اور اسٹوڈنٹس آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو اسکول کا عمل ہے، جو ایجوکیشن سسٹم کا عمل ہے، یہ ایک سوشل پہلو ہے، یہ بنیادی طور پر ایک سوشل فینامنا ہے. لہٰذا جو سوشالوجی ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ بالکل ملی جلی ہوئی ہے. دی سوشالوجی چینجز افیکٹڈ سوشل فاؤنڈیشنز آف کریکولم. لہٰذا جب ہم کریکولم بناتے ہیں، جب ہم ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں تو کریکولم کے اندر ہیومن بینگز کی جو انسپریشن اور ایسپریشنز ہیں، جو ہیومنز بھی چیزوں کو جس طرح چاہتا ہے، وہ معاشرے میں جس انداز سے رہنا چاہتا ہے، وہ جس طور کے طرز اور ریلیشنز ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کارفرما ہوں گی کریکولم کے اندر بھی. سو کریکولم جو ہے وہ ایک سوشولوجیکلی ایک مظہر ہے جس کا اس میں ریفلیکشن آتا ہے. سوشل فاؤنڈیشن آف کریکولم are different considering attitudes of community planners towards society and the role of education in the engagement of these two subjects. Educational sociology and curriculum. According to educational sociology, curriculum is organized so that it may help in achievement of social aims. کریکولم کے اندر سوشالوجی یا ایجوکیشنل سوشالوجی کو ہم اس لیے شامل کرتے ہیں تاکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو سوشل ایمز ہیں ان کو حاصل کرنے میں ہمیں آسانی ہو. دا سوشل پروگرس آف دا سوسائٹی اینڈ دا نیشن ڈپینڈز اپان دا کریکولم ان دا اسکولز اینڈ کالجز. ڈیو ٹو دس ریزن دا سوشالوجسٹ کنسیڈرڈ اٹ از اسینشیل ٹو آرگنائز دی کریکولم کیئرفلی اینڈ پراپرلی. جو معاشرے کے اندر جو قوم ہوتی ہے یا جو لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے اپنی زندگی بسر کر رہتے ہیں، ایک خاص کلچر اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اسکول کالجز میں جب آتے ہیں تو ان کی سوشل پروگرس ہو رہی ہوتی ہے. سوشل پروگرس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ سیکھتے ہیں، اور اس سیکھنے کا عمل جو ہے یہ اسکول کالج کے اندر بہت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے اور عمل میں آتا ہے. ہم نے کریکولم کے اندر شروع میں بات کی تھی کہ ایک ہڈن کریکولم ہوتا ہے. ہڈن کریکولم جو ہے بیسیکلی وہ جو بچوں کے اور ٹیچرز کے اور اسکول اور کالج کے اندر جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، ان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، ان کے جو انٹر پرسنل ریلیشنز ہیں، تو اس کو سیکھنے اور سمجھنے میں جو کردار ادا کرتا ہے وہ بہت ہی کلیدی ہے، اور اس کو ہم ہڈن کریکولم کہتے ہیں. وہ کریکولم میں کہیں لکھا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ عمل میں آتا ہے. لہٰذا ریٹن کریکولم میں سوشل اسپیکٹ اور ہڈن کریکولم کے اندر سوشل اسپیکٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کو ہم بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں، اور ان ہیومن ریلیشنز کو ہم کافی اس میں امپورٹنس دیتے ہیں. In the word of eminent educationists, education is not to be confined to the study of a few subjects alone. It is to be present any epitomized study of the diversified social life. جو انسان کی سوشل لائف ہے وہ خاصی پھیلی ہوئی ہے، وہ انٹرلیکٹ ہے اور ڈائیورسیفائڈ ہے.
اس طریقے سے جو تعلیم جو ہے ہم اس کو کتابوں تک اور سبجیکٹ کو محدود نہیں کر سکتے، لیکن جبکہ اس میں جو یہ انٹرپرسنل ڈائیورسفائڈ سوشل لائف ہے اس کو شامل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آفٹر اسٹڈنگ the philosophical foundation of curriculum, then we studied the psychological foundation of curriculum, then we studied the historical foundation of curriculum, and lastly we discussed the sociological foundation of curriculum. کہ یہ جو 4 عوامل ہیں یہ how they contribute towards the curriculum development. Now is the last pillar of curriculum development. It is the economic foundation. Economic foundation, we will be discussing it now in detail. بنیادی طور پہ جب انسان نے سوچنا سمجھنا شروع کیا اور اس نے اپنے ضرورت سے زیادہ چیزیں اگائیں، فصلیں اگائیں، اور اس کے پاس غلے کی شکل میں، فروٹ کی شکل میں اور ویجیٹیبل کی شکل میں جب پروڈکشن آئی تو اس نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ ان چیزوں کا وہ کاروبار کرے، جو چیزیں ان سے اضافی ہیں وہ ان کو ان لوگوں کے پاس بیچے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لہٰذا ہیومنز نے ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک اکنامک سسٹم عمل میں لے آیا، جس کو اس وقت کے زمانے سے بارٹر ٹریڈ کہا کرتے تھے۔ بارٹر کا مطلب ہوتا تھا کہ مال کے بدلے مال کا جو ہے کاروبار ہوتا تھا۔ وہ ٹریڈ وہ چیزوں کے آپس میں بانٹنے کا طریقہ جس کے ذریعے میں آپ نے جتنی چیز دی اس کے مطابق آپ کو دوسری چیز دی جاتی تھی۔ لہٰذا اگر آپ سبزی اور پھل لے جاتے تھے تو اگر آپ کو بدلے میں گندم چاہیے ہوتا تھا، جس بندے کے پاس گندم ہوتا تھا تو وہ آپس میں وہ جو تھے اس کا تبادلہ کرتے تھے۔ لہٰذا اکنامک سسٹم جو ہے وہ جب انسان نیچرل سراؤنڈنگ سے نکل کے اس نے پروڈکشن شروع کی، خواہ وہ پروڈکشن ہاتھ سے بنے ہوئے چیزوں کی تھی، خواہ وہ پروڈکشن کھیت سے آئے ہوئے پروڈکٹس کی تھی، وہ کراپس اور ویجیٹیبلز تھے یا جو بھی تھا، لہٰذا اس کو آگے اس نے جو ہے باقی لوگوں میں دینے، چینج کرنے، اور جو چیزیں ہاتھ سے بنائی ہوتی تھی اس کو بھی آگے بیچنے کے عمل کو یہ شروع کر دیا۔ لہٰذا جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ معاشرے کی ایک بہت فنڈامنٹل اور بیسک فیکٹر تھا، ریزن تھا۔ لہٰذا جتنے بھی ہم قدیم تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات امر ہے کہ انہوں نے تجارت کو کسی نہ کسی شکل میں فروغ دیا۔ لہٰذا قدیم تہذیبوں میں بارٹر ٹریڈ ہوا کرتی تھی، لوگ مال کے بدلے مال ایک دوسرے سے ایکسچینج کراتے تھے۔ بعد میں انہوں نے جو قیمتی چیز تھی جیسے گولڈ ہو گئی یا سلور ہو گیا یا کاپر ہو گیا یا کوئی قیمتی پتھر ہوتا تھا، اس کو ویلیو دے کے ایک خاص ویلیو اٹیچ کروا کے اس کے مقدار کے حساب سے اس میں جو تھی دا ویلیو ٹرانسفرڈ فرام تھنگس ٹو دوز آبجیکٹس، وہ جو کوائنز بننا شروع ہو گئے۔ کوائنز جو تھے وہ پہلے میٹل کے ہوا کرتے تھے یا جو پریشیس سٹونز تھے ان کے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کے اوپر حکومت وقت کا باقاعدہ ایک سیل ہوا کرتا تھا، اس کا جو ایمبلم ہے وہ چاپا جاتا تھا۔ لہٰذا ایک مربوط سسٹم، نظام، اکنامک فاؤنڈیشن بننا شروع ہو گئی معاشرے کی، اور اس سے آگے چلتے چلتے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان نے جو اکانومی ہے وہ اس کے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر چیز میں وہ صلاحیت کر گئی ہے۔ آج اکانومی جو ہے ہیومن معاشرے کی ایک بیک بون ہے۔ ہمارے جو پالیٹکس ہے، ہماری جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ بغیر اکنامکس کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا اکنامکس کو انسان کی زندگی میں اور معاشرتی حالات کے مطابقت سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ Economic foundation of education refers to those factors of individual and collective economic development which are considered during the formulation of a system of education for a nation. A struggle for the fulfillment of material needs of the individual is the fundamental subject of economics. عزیز طلباء، انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ جب ترقی کی تو اس نے
مختلف مراحل عبور کر لیے. انسان کی تاریخ پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس کی ترقی جو ہے وہ باقاعدہ اکنامک سسٹم سے وابستہ ہے. ہر معاشرے نے اپنے لیے ایک معاشی نظام وضع کیا ہوا تھا اور اس معاشی نظام کو جو تھا وہ پولیٹیکل سسٹم سے خاصا جڑا ہوا تھا. ہم ماڈرن دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں وہ مٹیریلزم اور اکنامک کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جو یہ کمیونزم اور سوشلزم کا جو سسٹم ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ خاصا جڑا ہوا ہے. لہٰذا جب ہم فار ایگزامپل USSR یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کی بات کرتے ہیں یا چائنا کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ اٹ از دی ایملگمیشن آف دی اکنامک اینڈ پولیٹیکل سسٹم، آپس میں دونوں جڑے ہوئے ہیں اور دونوں کا پرما ہے. لہٰذا جب ہم کیپٹلزم کو دیکھتے ہیں تو اگین اٹ از انٹر ریلیٹڈ ود اکنامکس. اگر ہم تھوڑا سا پہلے جا کے موجودہ جو پرانے حالات پہ نظر دوڑاتے ہیں، جو امپیریلزم تھا جو برطانیہ نے رائج کیا ہوا تھا دنیا کے اوپر، وہ بھی اپنی ان کی ایک اکنامک سسٹم تھی. عزیز طلبہ، جب ہم دوبارہ تہذیبوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو جب علم نے ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے خاص کر جو ماڈرن ایج میں جو ترقی کی جس میں انسان نے لوہے کو وافر مقدار میں ڈسکور کر لیا اور اس کو پگھلا کے مختلف چیزیں بنانا شروع کی، اس کے نتیجے میں سائنس نے کہ علم اور دانش اور نے بہت ترقی کی. جب ان ساتھ دونوں کا ملاپ ہو گیا تو انڈسٹریل ریولوشن نے جنم لیا. انڈسٹریل ریولوشن نے انڈسٹریز کے ذریعے پروڈکشن کو تیز کر دیا. جو پروڈکٹس تھی وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ آنے لگی، ہر چیز کی وافر مقدار میں جو ہے وہ مارکیٹس میں آ گئی. لہٰذا ایک ڈفرینٹ اور نیو قسم کا اکنامک اور ٹریڈ اور کامرس کا سسٹم ڈیولپ ہو گیا، جس کے اندر جو پرانا ایگریکلچر بیس سسٹم تھا وہ نیست و نابود ہو گیا اور جو فوکس تھا جو پڑلا باری ہو گیا وہ ٹریڈ کا، کامرس کا اور اکانومی کا ہو گیا. تو لہٰذا ایون پالیٹکس کے اوپر جس طرح ہم پہلے دیکھتے تھے کہ برطانیہ کے اندر دو ہاؤسز تھے گورنمنٹ چلانے کے لیے، ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈس. جو لارڈس تھے، جو نواب ہوا کرتے تھے، ان کی زمینیں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس زمینوں سے آئے ہوئے مال ہوتا تھا، پیسہ ہوتا تھا جو کہ باقی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. لہٰذا جب ان کے پاس اختیار ہوتا تھا چیزوں کا تو ان کی پارلیمنٹ کے اندر سے ہوتی تھی. رفتہ رفتہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، ٹریڈ اور کامرس بڑھتی گئی تو جو عام لوگ تھے ان کے پاس پیسے آ گئے. ان کے جب پیسے آنے کی وجہ سے ان کے پاس دے وانٹڈ دیٹ دے شوڈ ہیو اے سے ان دی افیئرز آف دا گورنمنٹ. لہٰذا رفتہ رفتہ انہوں نے جو اختیارات تھے وہ ہاؤس آف لارڈ سے لے کے ہاؤس آف کامنز میں منتقل کر دیے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤس آف کامنز از پاورفل، دی پرائم منسٹر از دا ریپرزینٹیٹیو آف دا ہاؤس آف کامنز. لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئی. پرانے زمانے میں جو گھروں میں خواتین یا مرد ہوتے تھے وہ ہاتھ سے بیٹھ کے چیزیں بناتے تھے. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد چیزیں جو تھی وہ زیادہ تعداد میں بننا شروع ہو گئی اور مشینوں نے جو انسان کے چیزیں بنانے کا عمل تھا وہ مشینوں نے لے لیا. لہٰذا چیزیں زیادہ بننا شروع ہو گئی. جب زیادہ بننا شروع ہو گئی تو ان کے لیے مارکیٹ چاہیے تھا. مارکیٹ کے لیے جو مختلف اکانومیز، کنٹریز اور نیشنز کو دیکھا گیا. برطانیہ نے مختلف ممالک پہ قبضہ کر لیا تاکہ وہاں سے را مٹیریل لا کے اپنے انڈسٹریز میں لگا کے پروڈکشن کے عمل کو جاری رکھ سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہے جو پروڈکشن ہے ان کو لے جا کے ان کنٹریز میں وہ ان کی ٹریڈ کر سکے. لہٰذا جو اکنامک سسٹم تھا وہ کمپلیکیٹ ہوتا گیا، وہ ایلیبوریٹ ہوتا گیا اور اس کے ضمن میں ایک بہت بڑا اکنامک جو سسٹم ہے وہ عمل میں آ گیا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی از دا بیک بون آف ایوری تھنگ اور اس حوالے سے اکانومی جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آج کل کی اکانومی لرنڈ اکانومی ہے. ہم دنیا کے ممالک کا جب جائزہ لیتے ہیں تو دنیا میں 3 قسم کے ممالک ہیں. ہم ان کو کی گروپ بندی کرتے ہیں.
پہلے ممالک وہ ہیں جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، دوسرے وہ ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں۔ ڈیولپڈ کنٹریز ہر لحاظ سے وہ آگے ہیں، ان کی جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ کافی ریزڈ ہے، وہ ہیلتھ کے اوپر، سوشل سیکٹر کے اوپر، اور پر انکم جو نیشن کی جو پر کیپٹا انکم ہے، جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی جو وہ ہے کیپٹل انکم ہے، جو کہ جی ڈی پی ہے، وہ خاصی ریزڈ ہوتی ہے۔ تو ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ ان کی اکانومی بہت زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اکانومی ایجوکیشن سے بہتر ہوتی ہے، لرنڈ اکانومی جو ہے وہ پروگریس کی نشانی ہے، لہٰذا وہ اپنا زیادہ ٹائم اور زیادہ جو پیسے ہیں وہ ایلوکیٹ کراتے ہیں تعلیم کے فروغ کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے مثال لیتے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز میں جرمنی، فرانس دیکھتے ہیں، امریکہ دیکھتے ہیں، جاپان دیکھتے ہیں، ان کنٹریز کے اندر انہوں نے بہت زیادہ پیسے وہ انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی پے بیک ہوتی ہے، جتنی تعلیم زیادہ ہوگی وہ اتنی ہی اکانومی زیادہ بہتر ہوگی۔ عزیز طلبہ، ہم دنیا کے جن سارے ممالک کا جب ہم جائزہ لے لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی بھی ملک نہیں ہے کہ جس کی ایجوکیشن ریشو کم ہے اور وہ تب بھی ڈیولپڈ ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو ممالک تعلیم میں ریشو زیادہ ہے اس کی اس طرح اکنامک پراسپیرٹی بھی وہ بہتر ہے۔ جن ممالک کے اندر تعلیم کم ہے تو ان کی ڈیولپمنٹ بھی کمزور ہے، لہٰذا ایجوکیشن جو ہے وہ واحد ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم اپنی اکانومی بہتر کر سکتے ہیں، اور جب اکانومی بہتر ہوگی تو ہم فرد اور معاشرے کی زندگی کو میں کافی خاطر خواہ بہتر چینج لا سکتے ہیں۔ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ بہت آگے جا رہے ہیں، ان کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہیں وہ کافی بہتر ہیں، لیکن ان کی کوشش جاری ہے کہ وہ دے شفٹ انٹو دی ڈیولپڈ کنٹریز۔ لہٰذا جو یہ کنٹریز ہیں اس میں ایجوکیشن پہ بھی کافی زور ہے، لیکن اتنا ان کو امپورٹنس نہیں دے رہے جتنا کہ ڈیولپڈ کنٹریز دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وی سی کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں تو یہ خاصے پور کنٹریز ہیں، یہ غریب مملکتیں ہیں، یہ اپنے معاملات چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے پاس ایجوکیشن پہ زیادہ پیسے خرچ کرنے کے لیے وافر وسائل نہیں ہوتے، لہٰذا چونکہ یہ ایجوکیشن پہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ ایجوکیٹڈ اکانومیز نہیں ہوتی، تو اکنامکلی دے ریمین پور۔ A struggle for the fulfillment of the material needs of the individual is the fundamental subject of economics. کہ فرد کے اور معاشرے کے لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ جس طریقے سے پوری ہوتی ہیں تو یہ اکنامکس کا ایک فنڈامنٹل سبجیکٹ ہے۔ Education develops the potential and abilities of the individual for the fulfillment of these needs. Economics is the scientific study of the production and distribution of wealth. It is concerned with problems resulting from unlimited needs and limited resources. تو ہمیشہ انسان کی اور قوموں کی زندگی میں یہ مسائل آتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ایک سٹرگل جاری رہتی ہے کہ وسائل کو کیسے پورا کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس امر کو ہم economics کہتے ہیں۔ The economics of education is a relatively new branch of the subject but is rapidly growing area. Relationship between education and economics. Education fulfills individual and society economic needs. Education trains the individual of the society and prepares them participate in the economic oriented activities in the society. جب ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی ذاتی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نہ صرف بحیثیت قوم ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے معاشرے کی اچھا ہے، بلکہ فرد کی ڈیولپمنٹ بھی اس سے وابستہ ہے۔ فرد کی جو اکنامک نیڈز ہیں وہ بھی ایجوکیشن ہی گارنٹی کرتی ہیں۔ اگر وہ اچھے طریقے سے پڑھے گا، بہتر پڑھے گا، ایسے سبجیکٹ کا انتخاب کرے گا جس میں وہ ماسٹری حاصل کرے گا، تو
یہ جو اس کے اچھے جاب کے ذریعے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ اس کی اکنامک انڈیپینڈنس ہو جاتی ہے اور وہ اپنے زندگی کے معاملات کا خود مالک بن جاتا ہے. لہٰذا ایجوکیشن از ویری ڈیپلی ریلیٹڈ ٹو دی اکنامک فیکٹرز آف انڈیویجولز. دس ٹریننگ پرووائڈز نیسیسری اسکلفل مین پاور. معاشرے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اسکلڈ ہو, ان میں ایبلٹیز ہوں اور وہ جو ہے کیپیبل ہو کوئی کام کرنے کے لیے. لہٰذا جب ایسے لوگ وہ تعلیم مہیا کرتی ہے تو اس سے معاشرے کے جو اکنامک سسٹم ہے وہ چلتا رہتا ہے اور وہ معاشرہ اسٹیبل ہو جاتا ہے. ایجوکیشن اپلفٹس دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف دی انڈیویجول. اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ہے یہ معاشرے کے افراد کے طرز زندگی کو بہتر بناتا ہے. اکنامک پراسپیرٹی لیڈس ٹو دا سوشل اسٹیبلٹی. معاشرے کے اندر جب افراد معاشرتی لحاظ سے وہ بہتر ہوں گے تو یہ اس بات کا تقاضی ہے کہ اس معاشرے کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی اور اس معاشرے کے اندر سے جو بہت سارے جو سوشل ایولز ہیں, جو کہ بہت سارے قباحتیں ہیں, وہ ختم ہوں گی اور وہ نہیں ہوں گی. It is a financially satisfied person performs his social role very effectively and efficiently in the society. Education is playing important role to control unemployment throughout the world. One of the best ways to tackle youth unemployment and to support economic and social growth is through education. معاشرے کے اندر جو انمپلائمنٹ ہے اس کو ختم کرنا اور اکنامک سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایجوکیشن از امپورٹنٹ فار دی اکانومی آف دا کنٹری as it is one of the key drivers of growth, performance, prosperity and competitiveness in national and global economics. جو سب سے اہم انڈیکیٹر ہے ایک معاشرے یا ملک کی ترقی کا, اس میں ایجوکیشن جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے. Educational institutions deliver education and ongoing skills training, produce innovations with valuable commercial application. ایجوکیشن کے ذریعے جو لوگ ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں, جو سیکھ کے باہر نکلتے ہیں, وہ کل معاشرے کے اندر وہ جو ہے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے ایسے چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ انوویٹو ہوتی ہیں, جو کہ ویلیویبل ہوتی ہیں اور ان کی کمرشل ویلیو ہوتی ہے. لہٰذا جو اکانومی ہے وہ پروگریس کرتی ہے اور آرگنائزیشنز جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلتے ہیں. An economic system is a particular set of social institutions which deals with the production, distribution and consumption of goods, services in a particular society. The economic system is composed of people, institutions and their relationship to resources. It addresses the problems of economics such as the allocation and scarcity of resources in a given economy. Lately, globalization has been defined as the growing interdependence and interconnectedness of the modern world through increased flow of goods, services, capital, people and information. عزیز طلبہ, ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو دنیا کے اندر جو گلوبلائزیشن ہے, جو ممالک ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈپینڈنٹ ہیں, ان کی کنیکٹیویٹی ہے, تو جس طریقے سے ان کے درمیان ٹریڈ شروع ہے, پروڈکٹس اور گڈز آتے جاتے ہیں, جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اور پیسوں کا فلو جاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں اور انفارمیشن کا بھی جو فلو ہے, تو اس کے ذریعے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ گلوبلی ویلیو ہے. The process is driven by technological advances and reduction in the cost of international transactions, which spread technology and ideas, raise share of trade in the world production and increase mobility of capital. Dear student, جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتی ہے, جو کہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ کیا ڈیولپڈ کنٹری میں ہے, کیا وہ ڈیولپنگ میں ہے یا انڈر ڈیولپڈ میں ہے, اس میں سے 3 بڑے عوامل ہیں جو کہ اس چیز کا
تعین کرتی ہے۔ اس بات کو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس میں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک تینوں میں سے ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ سب سے پہلے ہیلتھ آتا ہے۔ ہیلتھ کے اندر لانگ اینڈ ہیلتھی لائف کے جو لوگ سٹیزنز ہیں ان کی زندگی لمبی ہو، وہ ہیلتھی ہو، وہ بیماریوں سے محفوظ ہو، ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو، ان کو جو پروڈکٹس ملتی ہیں وہ اعلیٰ معیار کی ہوں، اور معاشرے کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کی ایکسپیکٹنسی لیول بہتر ہو، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے مر نہ جائیں۔ یہ جو ہے ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ دوسرا جو انڈیکیٹر ہے جو کہ گلوبلی اس کو کلیم کیا جاتا ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہے، اٹ از دی ایجوکیشن۔ ایجوکیشن انڈیکس پرووائڈز اس اٹ گیوز اس دی انسائٹ کہ جو ایک سوسائٹی ہے اس کے اندر جو بچے ہیں وہ کتنے عرصے تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ایوریج اسکول گوئنگ ایئرز ہیں وہ کتنے ہیں، کہ آن ایوریج کتنے زیادہ بچے کتنے زیادہ سال جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سو ایجوکیشن از دی فور موسٹ ریکوائرمنٹ فار بیٹر HDI۔ سملرلی اٹیچ ٹو ڈیٹ از دا اسٹینڈرڈ آف لائف، کہ جو ملک کے شہری ہیں ان کا پر کیپٹا انکم کیا ہے، گراس نیشنل انکم کیا ہے، اور وہ ہفتے میں، مہینے میں، دن کے اندر وہ آن ایوریج لوگوں کی کمائی کیا ہے، اور ان کو جو آبجیکٹس ملتی ہیں، شاپس میں جو چیزیں ملتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، دوائیاں ملتی ہیں، باقی استعمال کی چیزیں، تو ان کی کوالٹی کیا ہے۔ The economic foundation of curriculum gives importance to the vocational aspect of the curriculum. From vocational means the professional aspect. The economic condition of a nation or a society guide the curriculum of the country, because the stakeholder of the education wants to employ such a curriculum which help them to build their economy in a better manner. جب کریکولم ہم بناتے ہیں تو اس میں اکنامک فاؤنڈیشن کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور وہ اس ملک کے حالات کو دیکھتی ہے تاکہ کریکولم کے ذریعے ایسے اسکلڈ لوگ پیدا ہوں جو کہ کل معاشرے میں جا کے ان کے یوٹیلائزیشن ہو، اور وہ بہتر طریقے سے ان کی جو اسکل ہے وہ یوٹیلائز ہو، اور وہ اکنامکلی وائبل ہو، اس سے آرگنائزیشن اور وہ جو ہے خود جو ہے وہ استفادہ حاصل کرے۔ So the curriculum become job or market oriented and gives importance to skill acquisition, which is the demands of the time. So curriculum کو یہ دیکھتی ہے کہ ٹائمز کے تقاضا کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، اور وقت میں مارکیٹ میں کون سے جو جابز ہیں وہ ان ہیں، جو جابز ہیں جو کہ ان ہیں، اور ان کو ان کے متعلق تعلیم دے کے اس عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ Undeveloped nations try to prepare skilled workforce and send it to other countries for jobs. بہت سارے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ ایسے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، ان کو اسکل دیتے ہیں تاکہ وہ دوسرے ممالک میں جا کے اپنے لیے جابس ڈھونڈیں۔ سو کریکولم اینڈ economics are very deeply related to each other. Curriculum focuses on educating employees for promotions that bring better returns and profits. Curriculum content influences learner their goals, standards for academic achievements with an underlying influence of the nation's economy. Curriculum developed for in-house training in corporation focuses on educating employees for promotions that bring better returns to profit. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس آرگنائزیشنس میں امپلائرس کو لیا جاتا ہے، ان کو جاب دی جاتی ہے، تو ان کو مزید ٹیکنیکل نالج دی جاتی ہے، اسکلز دی جاتی ہیں، تاکہ وہ ایک کارآمد جو ہے وہ آرگنائزیشن کا ممبر رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ وی کم ٹو دا کنکلوژن آف دی اکنامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ A country economy becomes more productive as the proportion of educated workers increases. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو معاشرہ جس کے اندر پروڈکٹیو لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، جو کہ اسکلڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ بہتر چیزیں پروڈیوس کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اکنامک پراسپیرٹی کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے جو معاشرہ ہوتا ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، اور اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ واقع پذیر ہوتی ہے۔
since educated workers are able to be more efficient and carry out their task in a critical thinking manner. جو تعلیم یافتہ اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ عقل، دانش اور علم کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے اندر چیزوں کو اور کام کرنے کا ایک خاص طریقہ موجود ہوتا ہے، لہٰذا وہ آرگنائزیشن کے معاملات کو بہتر چلاتے ہیں. Education is now considered to be an essential instrument through which commerce, industry and agriculture can be expanded. تو تعلیم واحد وہ ذریعہ ہے جس کو عمل میں لا کے ہم جو ہے ٹریڈ کے اندر، بزنس کے اندر، کامرس کے اندر اور انڈسٹری کے اندر اور ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے ساتھ اس فیلڈ کو ہم مزید وسعت دے سکتے ہیں. اس کے اندر نئے نئے جابس کو ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ہم نئے طرز پہ پروڈکٹیوٹی کر سکتے ہیں، نئے نئے چیزوں کو شامل کر کے جو اکنامک بون ہے آف دا کنٹری اس کو ہم ترقی دے سکتے ہیں. دا کاسٹ آف این ایڈیکویٹ ایجوکیشنل سسٹم is an investment producing high return to the community and to the individual. جو تعلیم کے نظام کے اوپر جو ممالک انویسٹ کرتے ہیں، اپنے انڈیویجولس کو تعلیم دیتے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن ان کے اندر جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے نتیجے میں جو ورکرز، جو اسکلڈ ورکرز پروڈیوس ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر خاصی ایبلٹی ہوتی ہے. وہ جب مختلف آرگنائزیشن میں اور گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی اور ان کی ایفیشنسی اور افیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ایجوکیشن جو ہے وہ اکنامک سسٹم کے ساتھ وہ بہت ہی نتی ہے، وہ بہت زیادہ منسلک ہے اور ہم اس کو اکنامکس کو کریکولم ڈیولپمنٹ سے کسی صورت اس کو نکال نہیں سکتے. لہٰذا in the curriculum development, the economic foundation has a very important and a very significant part to play, and in this way, if we want to improve the economy of the country, we need to have more and more education in our society. Dear student, with this we come to the conclusion of our today's lecture. Thank you very much.